अस्सलामुअलैकुम सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल सत्तार अफरीदी और आप सुन रहे हैं रेडियो कस्ट FM 98.2। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सामीन, रोज़ाना की तरह आज भी आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन मौजू जो है तारीख़ इस्लाम में पख्तूनों की तारीख़। तो जी सामीन, अभी हम अपने मौजू की तरफ आते हैं और इस मौजू में हम आपके साथ शरीक करना चाहते हैं पख्तूनों की तारीख़, पख्तूनों की कल्चर और इस तरफ मुख्तलिफ चीज़ें जो पख्तूनों के साथ जुड़ी हुई वो आपके साथ शरीक करेंगे, बेशर्त अगर टाइम हो। अगर टाइम नहीं है तो ये प्रोग्राम हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी आते हैं हम पख्तूनों की तारीख़ पे बात करना चाहते हैं कि पख्तूनों की तारीख़ क्या है, पख्तून कहाँ से आए। तो चलो स्टार्ट कर दीजिए। शुरुआत पश्तो के एक कड़क शेर के साथ करना चाहता हूँ। बेज़ाते खुद मुझे तो बहुत पसंद है, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सामीन को भी पसंद आएगा। तुरक के शड़ंग रबाब के ठंग अफगान के नंग चनवी दसे तलवार दसे रबाब दसे अफगान नमनम। तो जी सामीन, अभी हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले हम पख्तूनों की तारीख़ पे नज़रें दौड़ाएंगे कि पख्तूनों की तारीख़ क्या बोलते हैं, क्या हमें बताते हैं और क्या सिखाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि पश्तून, पख्तून और पठान एक ही मायने रखती है और एक ही बात है। मिसाल के तौर पर फारसी में हम पश्तून बोलते हैं, मकामी ज़बान में हमें पख्तून बोलते हैं और उर्दू में हमें पठान बोलते हैं। पख्तून कौम दुनिया भर में पीली हुई एक गैरतमंद कौम के तौर पर गिरदानी जाती है, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान अव्वल नंबर पर है। दुनिया में पश्तून अपने वफा और गैरत के नाम से जाने जाते हैं। लफ्ज़ पश्तून का मतलब होता है गैरत और वफा वाला और अपने इज्जत और दीन पर मर मिटने वाला। पश्तूनों ने क़याम पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया गया था। पश्तूनों की इस्लाह अमूमन पठान और अफगान पश्तो बोलने वाले कबाइल के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाज़ औक़ात पठानों और अफगानों के दरमियान इम्तियाज़ भी किया जाता है, लेकिन ये सारे पठान ही कहलाते हैं। बाज़ इनमें काफ़ी फ़र्क भी करते हैं और पठान, पश्तून और अफगान को अलग अलग कबीलों से तस्वर करते हैं। आपने कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा होगा कि एक मौका पर उन्होंने एक पत्थर पर अपना आसा मारा तो 12 चश्मे फूट पड़े कि हर चश्मा बने इसराइल के 12 कबीलों के लिए अलग अलग था। तो तारीख़दान यहाँ से ही इनकी तारीख़ शुरू करते हैं। इसराइल के एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पश्तून या पठान यहूदुल नस्ल है और इनका ताल्लुक बने इसराइल के 10 गुमशुदा कबाइल से है, क्योंकि इस वक्त जितने भी यहूदी हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के 2 कबीलों से ताल्लुक रखते हैं, जबकि बकाया 10 अपना मजहब तब्दील कर चुके हैं या इनका कोई पता मालूम नहीं हो रहा। इन 10 कबाइल को इसराइल की तबाही के बाद फातिहीन ने जलावतन कर दिया था, जिसके बाद रफ्ता रफ्ता ये लोग पहले ईरान, फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए। हज़ारों साल से दुनिया में ज़माने कदीम की गुमशुदा यहूदी कबाइल के बारे में गर्दिश करने वाली दस्तानों के मुताबिक एतोपिया में आबाद पलाशा यहूदियों और अफगानिस्तान, मशरक़ी ईरान और पाकिस्तान के पश्तून कबाइल को इन यहूदियों की नस्ल समझा जाता है। पश्तून अफगानिस्तान में सबसे बड़ा नस्ली गिरोह और पाकिस्तान में दूसरा बड़ा नस्ली गिरोह है। खुद बाज़ अफगानियों का भी यही दावा है कि इनके आबा व अजदाद का ताल्लुक कदीम ज़माने के यहूदियों से था, जबकि अफगानिस्तान के आखिरी बादशाह ज़ाहिर शाह मरहूम बरमाला ये इकरार करते रहे कि इनका ताल्लुक बने इसराइल के बेनयामीन कबीले से है। इनके मुसलमान होने के बारे में तारीख़ से ये पता चलता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरैश सरदार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन लोगों के पास रिसालत की खबर लेकर आए और इस खबर की तहकीक के लिए कैस नामी शख्स की क़ियादत में चंद सरदारों का वफ़द उनके साथ मक्का रवाना हो गया। ये कबायली सरदार बेहैसियत मेहमान जब मक्का पहुँचे तो वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि पता मक्का की मुहिम जोई में भी ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब रहे।
ان سرداروں کو واپسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے تحائف بھی دیے اور اس وفد کے امیر کیس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا، جبکہ اسے بطان کا لقب بھی عطا کیا اور پھر یہی لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ افغانیوں کی روایت کے مطابق بھی امیر کیس کا نام عبد الرشید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کربند ہوگی کہ جس طرح کشتی کا بطان ہوتا ہے، اور پھر یہی لقب بعد میں زبان کی تغیرات کے بعد پٹھان بن گیا۔ جبکہ لفظ پختون کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بخت نصر کے ظالم سے بھاگ کر ایران میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی فخت تھا، جس سے تعلق رکھنے والوں کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا۔ اہل ایران انہیں افغان کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ افغان سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیے کہ مجھے اپنی زبان سکھائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختو کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہے اور بعض کے نزدیک یہ کیس عبد الرشید کی اولاد ہے، جبکہ تیسری نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کی گمشدہ قبائل سے ہے۔ خود کو کیس عبد الرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ مقام قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دی تھی، جنہیں وہ ہمارا لے کر اپنے وطن واپس آیا اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقایا زندگی اسلام کی ترویج اور اشاعت میں صرف کر دی۔ اس طرح کیس عبد الرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود کیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل حضرت طالوت کے 37ویں پشت سے تھا۔ اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ بہرحال ہندوستان والے انہیں پٹھان کہتے ہیں، جبکہ پاکستانی انہیں پشتون، ایرانی افغان کہتے ہیں، مگر یہ خود کو پختون کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت متحد قبائل کا مجموعہ بن چکے، جبکہ ان قبائل کی ہزارہ شاخوں کے متعدد ذیلی شاخیں بھی ہے جو اشخاص یا علاقے سے منسوب کی گئی ہے۔ افغانوں یا پٹھانوں کی کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلد مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور اوصاف عربوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں نظر نہیں آتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہے۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں۔ مذہبی طور پر سخت ہے اور سر پہ ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہے۔ ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہود النسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہود النسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہے جن کے اوصاف تورات و انجیل میں مذکور ہے اور جن کی وجہ سے اہل کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن بعد میں انہوں نے محض اسی جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوارے بھی ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بھی ہے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی پٹھان ہوں گے مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں واحد پٹھان ایسی قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں،
اگر پٹھان سے پوچھا جائے کہ تو پہلے مسلمان ہے یا پٹھان، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پہلے پٹھان ہوں اور تقریباً 1400 سال سے مسلمان ہوں۔ پٹھان یا پختون قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اوصاف عطا کیے ہیں جو شاید کسی اور کو عطا کیے ہو۔ پٹھان یا پختون قوم دوستی کے خاطر سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ جو ان کے پناہ میں آ جائے وہ اس کی حفاظت اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ پٹھان کے گھر سے کوئی بھوکا پیاسا نہیں جا سکتا۔ پٹھان ہموار علاقوں کے بجائے پہاڑی علاقوں پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ پٹھان اپنی حقیقی دشمن کو 100 سال بعد بھی نہیں معاف کرتے۔ پٹھان اپنے دوستوں پر بہت جلد اعتماد کر لیتے۔ پٹھان موت کو گلے لگا لے گا مگر ہار نہیں مانے گا۔ الارض حیرت کا دوسرا نام پٹھان ہے۔ مغل اکبر کا قول ہے، پٹھان کو دوستی کر کے ہرایا جا سکتا ہے مگر لڑ کر کبھی بھی نہیں۔ محمود غزنوی کہتے ہیں، پٹھان اگر متحد ہو جائے تو پوری دنیا پر ان کی لازوال حکومت ہوگی۔ سکندر اعظم کہتے ہیں، جنگ میں اتر جانے کے بعد پٹھان کو روکنا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ پٹھان یا پختون قوم کی 4 بڑے شاہ ہیں، جن میں پہلے نمبر پر غلجائی، دوسرے نمبر پر سربانی، تیسرے پر غورکشتی اور چوتھے پر کرلانی۔ شاہ نمبر 1 غلجائی میں چند مشہور قومیں۔ پہلے نمبر پر غلجائی، دوسرے پر بیٹھنی، تیسرے پر ہٹک، چوتھے پر مروت، پانچویں پہ ہوتک اور چھٹے پہ ہروٹی۔ شاہ نمبر 2 میں چند مشہور قومیں یعنی سربانی میں۔ پہلے نمبر پر دورانی، دوسرے پر ترین، تیسرے پر شنواری، چوتھے پر کاسی، پانچویں پر اچھگزئی، چھٹے پر یوسفزئی اور ساتویں پر محمد زئی۔ شاہ نمبر 3 غورکشتی میں چند مشہور قومیں۔ پہلے نمبر پر کاکڑ، دوسرے پر جدول، تیسرے پر مندوخیل، چوتھے پر موسیٰ خیل، پانچویں پر ساپی، چھٹے پر سلطان زئی اور ساتویں پر بازئی۔ شاہ نمبر 4 کرلانی میں چند مشہور قومیں۔ پہلے نمبر پر افریدی، دوسرے پر وزیر، تیسرے پر بنگش، چوتھے پر مسید مسعود اور پانچویں پر اورکزئی، چھٹے پر زدران اور ساتویں پر منگل۔ سامعین، یہ تمام بالائے مذکورہ قومیں پٹھان قومیں ہیں اور یہ تمام کے تمام ایک پختونوالی کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پختونوالی کیا ہے؟ میں اپنے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں، جو پٹھان ہیں وہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ پختونوالی کیا ہے۔ پختونوالی پہ نہیں سمجھتے، میں ان سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پختونوالی پٹھانوں کی ایک اہم بنیاد ہے، روزمرہ کی چال چلن ہے، جن میں سب سے پہلے آتا ہے مہمان نوازی، دوسرے پر آتا ہے معافی اور پناہ، تیسرے پر آتا ہے انصاف اور بدلہ، چوتھے پر آتا ہے بہادری، پانچویں پر آتا ہے وفاداری، چھٹے پر آتا ہے نیکی یا احسان، ساتویں پر آتا ہے ایمان، آٹھویں پر آتا ہے عزت بہر، نویں پر آتا ہے عورت کی عزت اور حفاظت، 10ویں پر آتا ہے مظلوم کا ساتھ اور 11ویں پہ آتا ہے حواد یعنی اپنے علاقے اور ملک کی حفاظت۔ تو جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ میرے پیارے سامعین، آج تو ہم نے پختون ثقافت پر بالکل بات ہی نہیں کی، لیکن یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ پروگرام سنی ہے تو بے حد فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ آج ہم نے تاریخ اسلام میں پٹھان پختون قوم کی تاریخ پر بات کی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے کاوشیں اس طرح جاری ساری رہیں گی، بس صرف اور صرف آپ لوگوں کی دعائیں اور حوصلہ افزائی کی
اشد ضرورت ہے۔ میرے پیارے سامعین، اسٹوڈیو کی گھڑی مزید ہمارے ساتھ وفا نہیں کرنا چاہتی، ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے، تب تک اپنے میزبان عبدالستار افریدی کو دے دیجیے اجازت۔ والسلام۔